बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मेरा नाम अकबर है और पेशे के लिहाज से मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी दहशतनाक दास्तान का आगाज 2 माह कबल उस वक्त हुआ जब मेरा ट्रांसफर एक गांव गुलाबपुर में हुआ था। गुलाबपुर बहुत ही खूबसूरत गांव है जो कि जेहलम के नजदीक झंग वस्ती पंजाब से लगभग 200 मील की दूरी पर वाक़ है। जब मेरा ट्रांसफर गुलाबपुर में हुआ तो मुझे बड़ा नागवार लगा, लेकिन ना जाना अपनी नौकरी को लात मारने के मुतरादिफ था। इसलिए मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी और जरूरी चीजों की पैकिंग करने लगा। इस भरी दुनिया में मैं अकेला था, ना मेरे कोई आगे था ना ही पीछे। सिर्फ एक वालिद साहिब थे जो 15 दिन कबल मौत की आगोश में जा सोए थे। माँ मेरी पैदाइश के फौरन बाद मर गई थी। कोई और भाई बहन नहीं था, इसलिए तन्हाई में माँ की यादें और किताबें ही मेरी हमनवा हुआ करती थी। और इन किताबों से दोस्ती के सबब मैंने मेडिकल में टॉप किया। उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब हासिल करने में कामयाब हो गया था। क्रिप्शन के दौर में ये जॉब मेरे लिए बड़ी ही ज्यादा अहम थी। मेरी जॉब को 2-3 हफ्ते गुजरे थे कि मेरे वालिद ने इस दुनिया को छोड़ दिया। गुलाबपुर में ट्रांसफर होना मेरे लिए तीसरा शौक था। उसकी वजह ये न थी कि मुझे गाँव से नफरत थी, बल्कि उसकी असल वजह ये थी कि देहात में रहना बड़ा कठिन होता है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसने सारी उम्र शहर में गुजारी हो। दूसरी वजह ये थी कि मेरा दिल किसी अनजाने खौफ की वजह से धड़क रहा था। मैं इस खौफ को कोई नाम देने से कासिर था। खैर, मैंने पैकिंग कर ली और सोने के लिए लेट गया। उस वक्त भी मैं गुलाबपुर के बारे में सोच रहा था कि न जाने वहाँ के रहने वाले लोग कैसे होंगे। मेरी मालूमात और नजरिए के मुताबिक गांव या देहातों के लोग बड़े मिलनसार होते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और खुलूस के साथ रहते हैं। कब ख्यालात के समंदर में गोताजन होकर नींद की आगोश में चला गया मुझे पता न चला। सुबह मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की किरणें खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थी। सामने वाला क्लॉक 9:30 बजे का टाइम दिखा रहा था। मैंने फौरन कंबल को परे धकेला, कमरे के अटैच बाथरूम में चला गया। 10 मिनट में मैं रेडी हो चुका था। मैंने नाश्ते के नाम पर एक कप कॉफी पी और अपना बैग लेकर घर से निकल गया। क्योंकि मुझे आज ही उस गांव गुलाबपुर में जाना था, मैंने रिक्शा पकड़ा, बस स्टॉप तक आया। तकरीबन 15 मिनट की कोशिश के बाद मैं गुलाबपुर जाने वाली बस को ढूंढ चुका था। बस अभी खाली थी और तकरीबन आधे घंटे के बाद उसे रवाना होना था। इसलिए मैंने एक सीट पर अपना बैग रखा और बाहर आ गया। उसी वक्त मेरी नजर सामने एक फकीर पर पड़ी। वो मजजूब सा था। उसके हाथ में स्टील का एक प्याला था जिसमें 2 और 1 रुपए के सिक्के पड़े हुए नजर आ रहे थे। मैंने अपनी वॉलेट से 20 रुपए का एक नोट निकाला और प्याले में डाल दिया। मजजूब मुझे देखने लगा, कभी तिरछी निगाह से, कभी प्यार भरी निगाहों से। नीस हर लम्हा ब लम्हा उसकी निगाह जाविया तब्दील हो रहा था। मैं बड़ी उलझन महसूस कर रहा था। क्या बात है बाबा, ऐसे क्यों देख रहे हो? मजजूब बोला, बदरूहों के चुंगल में तू फंस जाएगा तू। और मजजूब कह लगाता हुआ गायब हो गया और मैंने उसे पागल समझते हुए उसे और उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं बस में आकर बैठ गया। 5 मिनट के बाद बस अपने रास्ते पर चल पड़ी और मैं दौड़ते हुए मनाजिर देखने में मसरूफ हो गया। किसी की खांसी की आवाज सुनकर मैं चौंका। मैंने नजर घुमाकर वहां देखा तो मेरे साथ वाली कुर्सी पर एक 50-55 साला नीम बूढ़ा बैठा था। उस बूढ़े ने मुझसे शाइस्ता अंदाज में पूछा, क्या आप गुलाबपुर जा रहे हैं? जी अंकल, मेरा वहां पर ट्रांसफर हुआ है, मैंने जवाब दिया और खिड़की से बाहर दौड़ते हुए मनाजिर देखने लगा। मुझे जाकिर कहते हैं। और आपकी तारीफ? बूढ़े ने पूछा। मुझे इन सवालात से शदीद उकताहट महसूस हो रही थी। खैर, मैंने कहा, मेरा नाम अकबर खान है और मैं एक डॉक्टर हूँ। अरे, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव में अब एक डॉक्टर मौजूद होगा, डॉक्टर जाकिर बाबा बोले। मैंने पूछा, क्या आप गुलाबपुर के रिहायशी हैं? बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मैं वहाँ का ही हूँ। शुक्र है हमारे गाँव में कोई डॉक्टर होगा। खैर, जाकिर बाबा से मेरी काफी अलैक सलैक हो गई। उन्होंने बताया, पिछले दिनों गांव में एक कलमनाक हादसा पेश आया था।
شہر کے کچھ نوجوان وہاں پکنک منانے آئے تھے۔ واپسی میں ان کی وین ایک درخت سے ٹکرا گئی اور فوراً پوری وین آگ کے لپیٹ میں آ گئی، اور یہ دکھ کی بات ہے کہ کسی کو دروازہ کھولنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ سبھی جاں بحق ہو گئے۔ سب کی حالت بڑی خستہ اور دردناک تھی۔ لاشیں اٹھانے کے قابل نہ تھی، لہٰذا انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد گاؤں میں عجیب پر اسرار واقعات ہونے لگے جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ قبرستان سے ہے۔ یہ سب جان کر میں حیرت میں پڑا، مگر تب تک گاؤں آ چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گاؤں والوں کے چہرے پر ایک خوف ہے، ایک ایسا خوف جو انہیں آپس میں گھلنے ملنے نہیں دیتا۔ شاید وہ خوف اس المناک حادثے کے باعث تھا جو کچھ عرصہ پہلے رونما ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی رہائش کا بندوبست کرنا تھا۔ گھر تلاش کرنے میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آئی۔ ذاکر بابا نے میری بڑی مدد کی۔ ان کے بھائی کے دوست کا ایک گھر مجھے مل گیا۔ یہ گھر 2 کمروں، ایک کچن اور ایک ٹوائلٹ، ایک باتھ روم پر مشتمل تھا۔ برآمدے کے آگے چھوٹا سا صحن تھا جس میں کچھ پھولوں والے پودے لگائے گئے تھے۔ میں نے ایک کمرہ اپنے لیے سیٹ کیا، 3 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دیا۔ پورے گھر کی صفائی کے بعد جب میں فارغ ہوا تو مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے لیے کپ چائے بنائی اور پینے لگا۔ رات کا کھانا مجھے ذاکر بابا نے لا دیا تھا جسے میں کھا کر سو گیا۔ اگلے دن سے میں ہاسپٹل جانے لگا۔ 5 دن اسی طرح گزرے۔ چھٹا دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ پورا دن ہاسپٹل میں مصروف رہتے گزر گیا۔ رات کے کوئی 9:30 بجے کا عمل ہوگا جب میرے گھر کے دروازے کو بڑی بری طرح سے دھڑدھڑایا گیا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا مرد اور ایک عورت کھڑی تھی۔ میں نے مرد کو پہچانا، وہ فضلو تھا جو کہ کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو سونے ربدہ واسطہ، میرے بیٹے کو بچا لیں۔ فضلو کی آواز میں درد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ ڈاکٹر پتر، میں تیری ساری جیون پیر دھو دھو کر پیوں گی، میرے بیٹے کو بچا لے، بڑھیا نے کہا اور اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے قدموں میں ڈال دیا۔ ان کے اس عمل سے میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر انہیں دیا اور کہا، پلیز آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں اپنا میڈیکل باکس لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا اور اندر سے میڈیکل باکس لیا اور ان کے ساتھ چل دیا۔ ان کے گھر پہنچا اور جب لڑکے کو چیک کیا تو اس کا بیٹا بخار میں تپ رہا تھا، نیز اسے ہسریائی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کے بیٹے رحمت کو فوری ٹریٹمنٹ دیا اور 1 گھنٹے میں وہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا بڑا شکریہ، فضلو نے کہا اور میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کے لیے نیچے جھکا۔ میں نے اس کے کندھے کو پکڑ کر کہا، آپ میرے والد کی جگہ ہیں، اور ایک بیٹا کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا باپ اس کے پاؤں پکڑے۔ میری بات سن کر فضلو بولا، جگ جگ جیو بیٹا، تمہارے ماں باپ بڑے خوش قسمت ہے کہ انہیں تم جیسا نیک اور فرمانبردار بیٹا ملا۔ بابا فضلو کی بات میرے دل میں کسی خنجر کی طرح پیوست ہو گئی، کیونکہ مجھے میرے والدین یاد آ گئے تھے۔ اچھا بابا جی، اب مجھے اجازت دیں، اب میں اپنے گھر کے لیے چلتا ہوں۔ نہ بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، فضلو بابا بولے۔ نہیں بابا جان، میں چلا جاؤں گا، پلیز مجھے اکیلے جانے دیں، آپ تکلف نہ کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، فضلو بابا کی بیوی نے کہا۔ میں باہر نکل آیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، چاند کی 10ویں تاریخ تھی، ہر چیز چاندنی کے سمندر میں نہائی ہوئی تھی۔ ایک موسم بڑا سہانا ہو گیا تھا۔ میرا دل اس وقت قبرستان جانے کو جا رہا تھا۔ یہ خواہش شدت پکڑ رہی تھی کہ میں قبرستان جاؤں، لیکن میں نے اس خواہش کو فوراً ہی مسترد کر دیا اور اپنے گھر کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا راستہ ہی طے کیا ہوگا کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی خوبصورت نوعمر دوشیزہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 16-17 سال کے قریب ہوگی۔ پھر وہ میرے قریب سے ہوتے ہوئے آگے کو نکل گئی۔ اس کی زلفیں ہوا کے دوش پر لہرا رہی تھی اور اس کے چلنے کے سٹائل میں ایک عجیب مستی تھی جو کسی کو بھی اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ آگے کو چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں اس کے حسن لازوال کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے قدموں کے نشانات پر میرے قدم بڑھتے چلے گئے۔ میں ایک انجانے شہر میں جیسے جکڑ چکا تھا۔ میرا دل و دماغ میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں دل بیتاب کے تحت اس کے پیچھے ہی پیچھے چلتا رہا اور پھر مختلف راستوں سے گزرنے کے بعد وہ قبرستان گیٹ تک آ چکی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ اس نے چرچراہٹ کے ساتھ قبرستان کا گیٹ کھولا اور اندر داخل ہو گئی اور میں کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر اندر داخل ہو گیا۔ قبرستان کا گیٹ بند ہوا۔ وہ لڑکی ایک قبر پر جا کر لیٹی اور دھواں بن کر قبر میں سما گئی۔ اب مجھے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ میں بہت فاحش غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے،
قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ قبرستان کا وہ منحوس گیٹ ٹس سے مس نہ ہوا اور پھر دوبارہ سے گیٹ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک پیچھے سے ایک لرزہ بردام کرتی ہوئی چیخ سنائی دی۔ میں خوفناک دہشت ناک حالات سے دو چار تھا۔ دل کو دہلاتا وہ دہشت ناک صورتحال برداشت نہ کر سکا اور پھر اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری پینٹ گیلی ہو چکی ہے۔ پھر میں نے اپنے اعصاب پہ قابو پایا کیونکہ ان حالات میں یہ بے حد ضروری تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب وہاں ہولناک سناٹے کا راز تھا۔ قبرستان میں لگے سفیدے کے درخت پر اور قبروں پر چاندی کھل کر برس رہی تھی۔ اکبر خان، اکبر خان، بہت ہی اعصاب شکن چیخوں میں میرا نام لیا جانے لگا۔ یا اللہ، یہ میں کس گھن چکر میں پھنس گیا ہوں۔ اب قبرستان میں پھر سے خاموشی کا راج ہو گیا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر میری ساری کوششیں رائگاں ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران ایک اور مصیبت نازل ہو گئی۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پورا قبرستان تاریکی میں چھپ گیا۔ میرے پاس روشنی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا۔ غصے اور خوف کی وجہ سے میں بابا فضلو کو کوسنے لگا، جس کی وجہ سے صورتحال اس قدر دہشت ناک ہو گئی تھی۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے پاس سے کوئی چل کر جا رہا ہے، پھر وہ سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں قدم آگے بڑھائے۔ سنیے، میں نے کہا اور وہ شخص پیچھے مڑنے لگا۔ عین اسی وقت چند بادلوں کی اوٹ سے باہر نکل آیا اور ہر شے چاندنی کے سمندر میں نہا سی گئی۔ وہ شخص پیچھے مڑا، اس کے جسم پر سفید لمبا سا چوگا تھا۔ اس نے سفید ٹوپی پہن رکھی تھی اور جب وہ پیچھے مڑا تو میری حلق سے ایک خوفناک چیخ خارج ہوئی۔ سفید ٹوپی میں اس کے چہرے پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا، بلکہ ٹوپی کے ہولے میں ایک خوفناک، ڈراؤنی، دل کو دہلاتی کھوپڑی اور اس کے استحوانی ہاتھ نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کا استحوانی ہاتھ برف کی طرح یخ تھا۔ خوف و دہشت، سنسنی خیزی کیا ہوتی ہے حقیقی معنوں میں مجھے آج پتہ چلا تھا۔ ایک دم اس شیطانی ڈھانچے نے میری کلائی چھوڑی اور پھر سے غائب ہو گیا۔ میں نے تہ دل سے خدا کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اس منحوس شیطانی ڈھانچے سے نجات دلائی تھی۔ ایک مرتبہ پھر میں نے قبرستان کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ گیٹ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اس لیے آدھے گھنٹے کی کوشش کے باوجود بھی ٹس سے مس نہ ہوا کہ اچانک میرے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں یہ گیٹ پھلانگ کر باہر نکل جاؤں۔ میں حیران تھا خود پر کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہ آیا۔ خیر، دیر آیا درست آیا کے مصداق۔ میں نے گیٹ کو اوپر سے پکڑ کر جیسے ہی اس پہ اپنے پاؤں اوپر کیے تو کسی نادیدہ قوت نے مجھے پاؤں سے پکڑ کر نیچے کی طرف پھینک دیا اور میری کوہنی ایک قبر کے کتبے سے جا کر ٹکرائی جس سے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ خوش قسمتی سے میرے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا جو میں فضلو بابا کے بیٹے کے لیے لایا تھا۔ میں نے باکس میں سے دوا نکالی لیکن اچانک دوا میرے ہاتھ سے کسی نے چھین لی اور باکس میں جا گرا۔ باکس بند ہوا اور ہوا میں اڑنے لگا، جبکہ اس وقت نہ ہوا چل رہی تھی۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا اور مجھے اس مجذوب کی بات یاد آئی جو مجھے گلاب پور آتے ہوئے ملا تھا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، سو میں پھٹ پڑا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کیوں میرا جینا اجیرن کا رکھا ہے؟ خاموشی، موت جیسی گہری خاموشی چھا گئی۔ میں قبرستان کے وسط میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا قبرستان کا گیٹ کھل رہا ہے۔ میں بھاگ کر وہاں گیا اور جیسے ہی میں گیٹ سے 2 قدم کی دوری پر تھا کہ گیٹ اچانک بند ہو گیا۔ یا اللہ، میری آنکھوں میں آنسو آئے اور میں اس وقت کو کوسنے لگا جب میں اس قبرستان میں آیا تھا اور جب میرا ٹرانسفر گلاب پور میں ہوا تھا۔ بدروحیں میرے ساتھ خوفناک کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ سامنے والی قبر میں ایک درار پڑ چکی تھی اور قبر 2 حصوں میں بٹ رہی تھی اور ساتھ ہی نہ جانے قبرستان میں روشنی کہاں سے پھوٹ پڑی اور پھر ایک سماج شکن دھماکہ ہوا اور قبر 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس میں کی ایک سایہ باہر نکلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس سائے نے انسانی روپ دھار لیا۔ وہ ایک نوجوان تھا جو کہ شکل سے کافی خوش مزاج لگتا تھا۔ ہائے ڈاکٹر، اس نے عام سے انداز میں کہا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے ڈرتے اور کانپتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہم شہر خموشہ کے باسی ہیں اور آج چاند کی 10ویں تاریخ ہے۔ چاند کی 10ویں تاریخ کو ہماری بس کا بریک گاؤں والوں میں سے کسی نے فیل کیا تھا اور ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اب چاند کی ہر 10 تاریخ تم گاؤں والوں کے لیے منحوس ثابت ہوگی اور ہم اس گاؤں والوں کو سسکا سسکا کر مار ڈالیں گے۔ مرنے سے پہلے اور بعد میں ہم اپنوں کو نہ دیکھ سکے، اس لیے تم بھی اپنوں کو نہ دیکھ سکو گے۔ اس کام کے لیے کچھ طاغوتی طاقتیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ آج تم مرو گے اور تمہاری قبر اس قبرستان میں بن جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس منحوس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ موت تو برحق ہے، مگر جب انسان اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے تو کیا حالت ہوتی ہے، یہ مجھے آج پتا چلا۔ دھیرے دھیرے تمام قبروں میں سے مردے باہر آنے لگے۔
سب نے برے سے انداز میں رقص کرنا شروع کیا۔ ایک عورت بولی، تم گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا، اب ہم تمہیں ماریں گے۔ سنو میری بات، میں نے چلا کر کہا۔ سب نے مجھے ایسا دیکھا جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ مجھے ایک ڈائری اور قلم دے دو تاکہ مرنے سے پہلے میں گاؤں والوں کو بتا دوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہت خوب۔ جو لڑکی مجھے اس منحوس قبرستان میں لے کر آئی تھی استہزائیہ لہجے میں بولی۔ ایک زاویے سے یہ ٹھیک بھی ہے، گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں مجھے ڈائری اور قلم ملا اور میں اپنی داستان قلم بند کر رہا ہوں۔ جو بھی یہ پڑھے وہ پلیز گاؤں والوں کو بتائے کہ اس منحوس قبرستان میں مت آنا، ورنہ میری طرح موت کی آغوش میں چلے جاؤ گے۔ صبح ہوئی، گاؤں میں سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگ چکے تھے۔ گھر کے مرد کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور عورتیں گھروں کی صفائی ستھرائی اور دوسرے کاموں میں پوری طرح سے بری ہو چکی تھی۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب اب تک ہاسپٹل نہیں آئے، اور پھر گاؤں والوں کو ڈائری سمیت ڈاکٹر کی لاش ملی۔ چاندنی اپنے خوبصورت نام کی طرح خود بھی بہت حسین تھی۔ گاؤں کے تمام لڑکے اس کے قرب کے خواہش مند تھے۔ ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ چاندنی ان کے گھر کی بہو بنے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی کے علاوہ اس کا باطن بھی روشن اور منور تھا۔ چاندنی نے جب ڈاکٹر اکبر کو پہلی بار دیکھا تھا تو اپنا دل ہار بیٹھی تھی، کیونکہ ڈاکٹر اکبر خوبصورت اور وجیحہ جوان تھا، اور اب ڈاکٹر کی ناگہانی موت نے چاندنی کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ دراصل وہ پانی بھرنے کے لیے ٹیوب ویل تک گئی، وہاں پر اس نے شور سنا۔ شور قبرستان سے آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر قبرستان میں گئی اور وہاں اس نے ڈاکٹر اکبر کی لاش کو دیکھا۔ اس نے ڈاکٹر کو ٹوٹ کر چاہا تھا، جس کی خاطر وہ جہنم کے شعلوں میں چلنے کے لیے بھی تیار تھی۔ آنسو نہ جانے کا پلکوں کی بھار توڑ کر رخساروں کو چومتے ہوئے دھرتی کو بھگو رہے تھے، اسے پتہ نہ چلا۔ چاندنی، کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی سہیلی نگت نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ چاندنی کی نظر سامنے پڑی تو وہاں ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں کا ہجوم ڈاکٹر کی لاش کے ارد گرد کھڑا تھا۔ چاندنی کے دل میں نہ جانے کیا سمائی، اس نے آگے بڑھ کر وہ ڈائری اٹھا لی۔ ڈائری کو جب اس نے پڑھا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ڈائری میں جن دہشت ناک مناظر کی عکاسی کی گئی تھی وہ گاؤں کے ہر فرد کے ساتھ پیش آئے گی، یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ چاند کی 10 تاریخ کو قبرستان میں ذاکر کی لاش پائی گئی۔ گاؤں والے خوفزدہ تھے۔ ان کے خیالات کے مطابق یہ کسی درندے یا جنگلی جانور کا کام ہے۔ گاؤں کا انسپیکٹر یوسف نے نام نہاد انویسٹیگیشن کی اور خاموش ہو گیا۔ صرف چاندنی جانتی تھی کہ یہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ وہ ذاکر کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہی تھی کہ اگر وہ 1 ماہ پہلے کچھ کرتی تو یہ سب بھی نہ ہوتا، لیکن اب اسے گاؤں والوں کو مرنے سے بچانا ہے۔ اور یہ سوچتے ہوئے وہ فائزہ کے گھر آئی۔ فائزہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ اس نے دستک دی تو 2 منٹ کے بعد فائزہ کے بھائی فرحاد نے دروازہ کھولا۔ فرحاد ایک اچھا لڑکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور دل میں چاندنی کی محبت کے دیپ چلتے تھے۔ کیسی ہو چاندنی؟ چاندنی نے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، کیا فائزہ گھر میں ہے؟ ہاں گھر میں ہے، تم اندر آ جاؤ، اس نے کہا اور دروازہ کھول کر ایک طرف کو ہو گیا۔ فائزہ سامنے چارپائی پر بیٹھی ہوئی مٹر چیر رہی تھی۔ چاندنی پر نظر پڑتے ہی بولی، ارے چندو کیسی ہو؟ فائزہ ہمیشہ چاندنی کو پیار سے چندو کہتی۔ فائزہ میں نے تم سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، چاندنی بولی۔ اچھا بیٹھو، پہلے تمہارے لیے چائے بناؤ، پھر تسلی سے بات کریں گے۔ نہیں فائزہ، ضرورت نہیں، تم بیٹھو، چاندنی بولی۔ کیا بات ہے چندو، تم بڑی پریشان نظر آ رہی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ فائزہ کے لہجے میں پریشانی اور فکر نمایاں تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں فائزہ۔ پھر چاندنی نے تمام رودات فائزہ کو سنا دی۔ تو تمہارا مطلب ہے قبرستان میں بدروحیں رہتی، انہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ فائزہ بولی۔ ہاں بالکل، چاندنی بولی۔ چندو یار تم پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ بدروحیں، اور وہ بھی آج کے دور؟ فائزہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ چاندنی ٹھیک کہہ رہی ہے فائزہ۔ اچانک سے یہ آواز سن کر دونوں چونک پڑی۔ سامنے فرحاد کھڑا تھا۔ فائزہ یہ سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر اکبر کی لاش سے تھوڑی دور میں نے ایک ڈائری پڑی ہوئی دیکھی تھی، لیکن بعد میں نہ جانے وہ ڈائری کدھر چلی گئی، لیکن اب پتہ چلا کہ وہ نشا کے پاس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن نوجوان لڑکے لڑکیوں کا بس میں حادثہ ہوا تھا، ان کی بدروحیں گاؤں والوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں۔ انہوں نے 2 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا۔ دونوں نے فرحاد کی زبانی ساری باتیں سنی تو فائزہ افسردہ ہو گئی۔ چندو مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا، لیکن بدروحوں نے جو 2 قتل کیے ان کا انہیں خمیازہ بھگتنا ہی ہوگا۔ فائزہ کے لہجے میں جوش جھلک رہا تھا۔ فرحاد بولا،
میرا ایک دوست ہے تنویر، اس کے ماموں عامل ہیں، ان کے قبضے میں موکل ہیں جن سے وہ کام لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے وہ کوئی فیس بھی نہیں لیتے، ہمیں ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ یو آر رائٹ، چاندنی نے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں آج ہی تنویر کے ماموں سے ملنا چاہیے، لیکن تم تنویر کو بدحروح کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہاں، تنویر بااعتماد ہے، اس سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں، فرحاد نے کہا۔ چاند کی 10ویں تاریخ تھی اور ہر شے پر چاندنی کھل کر برس رہی تھی۔ وہ 5 افراد تھے جو قبرستان کی طرف رواں دواں تھے۔ سب سے آگے رفیق بابا تھے۔ رفیق بابا بدروحوں کا خاتمہ کرنے کے لیے قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ ان سے پیچھے تنویر، فرحاد اور دیگر 2 افراد اور بھی تھے۔ سوائے رفیق بابا کے سب کے دل خوف کے باعث دھک دھک کر رہے تھے۔ قبرستان کا گیٹ نظر آ چکا تھا۔ بابا رفیق نے آگے بڑھ کر قبرستان کا گیٹ کھول دیا۔ قبرستان کا گیٹ خاموشی سے کھلا، پھر جب یہ 5 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ قبرستان میں داخل ہوا تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ بابا جی نے چاروں افراد کو ایک جگہ بٹھا کر ان کے گرد حصار کھینچ لیا۔ بابا جی خود قبرستان کے وسط میں کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں بولے، اے شر پسند بدروحو، تم سب کا عالم ارواح میں ٹھکانہ کیوں نہ بنا؟ تم سب گاؤں کے لوگوں کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ تم نے ذاکر بابا کو مارنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اکبر کو بھی مار دیا، جبکہ وہ اس گاؤں کا تھا نہیں۔ بابا جی کی بات ختم ہوتے ہی قبرستان میں خاموشی چھا گئی، پھر دھیرے دھیرے تمام قبروں سے سائے نکلنے لگے۔ ان میں سے ایک سایہ بولا، جب گاؤں والوں نے ہمیں بے موت مارا تھا اس وقت تم کہاں تھے بڈھے کھوسٹ؟ ان معصوم گاؤں والوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، تمہاری بس کے بریک فیل ہو گئے تھے۔ رفیق بابا صبر و تحمل کا عملی نمونہ بنے ہوئے تھے۔ مکار بڈھا، ہم نہیں جائیں گے، ان سایوں میں سے ایک نے چلا کر کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بابا جی نے کہا اور ان کے لب کھلنے لگے۔ ان ساؤں کی چلانے کی آوازیں اتنی تیز ہو گئی کہ وہاں بیٹھے نفوس کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ 15 منٹ کے بعد بابا جی کا ورد ختم ہوا۔ انہوں نے چاروں طرف پھونک ماری، اب ہر طرف خاموشی چھا چکی تھی۔ 2 ماہ کے بعد آج گاؤں میں ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی ہیں۔ گاؤں کی تیسری گلی کے آخری مکان میں، کیونکہ وہاں آج فرحاد اور چاندنی کی شادی ہو رہی ہے، چاندنی اپنے دل سے ڈاکٹر اکبر کی محبت نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائے اور فرحاد کے ہمراہ خوشگوار زندگی گزار سکے۔